नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरिस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुनफरद नाम और मुकाम हासिल किया है और इस वक्त वो माशरे को पे बैक कर रहे हैं। आज हमारे साथ बड़ी मुनफरद शख्सियत है पाकिस्तान, ख़ास तौर पर कैथलिक चर्च के हवाले से उनके पास एक ख़ास मुकाम है और एक अहम ज़िम्मेदारी है। आज हमारे साथ कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद मौजूद है, जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद डायसिस के आर्च बिशप भी हैं और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारियों को इस वक्त निभा रहे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो कलीसिया है उसमें नौजवानों का क्या किरदार है, किस तरह से नौजवान आगे कलीसिया में और माशरे में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और हाल ही में FABC में एक जो बड़ा कलीसियाई प्रोग्राम हुआ उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बिशप जी आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और वंस अगेन आज हमसे बात करने के लिए। कुछ शुक्रिया याज। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान में मसीही जर्नलिस्ट जो है वो भी सामने आ रहे हैं और आपने जर्नलिज़म के हवाले से अपना पाकिस्तान में एक नाम बनाया है। और ना सिर्फ आप चर्च के मौज़ूआत बल्कि जो हमारे समाज के मौज़ूआत हैं उनको भी सामने ला रहे हैं और उनकी रोशन ख्याली जो है लोगों के सामने पेश करते हैं ताकि पाकिस्तानी माशरे की बेहतरी हो सके और हमारे मुल्क और हमारे लोगों की तरक्की जो है वो मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपके इन कीमती ख्यालात का और मुझे खुशी है कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारे काम को सराहते हैं। हमने ज़िक्र किया आप हाल ही में FABC एशियन बिशप फेडरेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें आपने बहसीत कैथलिक बिशप के सरबराह के तौर पर शिरकत की। मुझे ये बताइएगा कि इसका क्या मकसद था और इसमें क्या डेवलपमेंट हुआ और कलीसियाई जो मुस्तकबिल है और उसके हवाले से क्या बातचीत हुई इसमें? सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि FABC है क्या। FABC फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस है, जो एशिया के बिशप साहिबान हैं उनकी कॉन्फ्रेंस है जिसको फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। इसमें एशिया की जो ममालिक हैं उनकी बिशप्स जो कॉन्फ्रेंस है, जैसे पाकिस्तान कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस जो है वो है, दूसरे मुल्कों की बिशप्स कॉन्फ्रेंस है, वो मिलकर एक फेडरेशन बनाती हैं जिसे फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। 70 की दहाई में इसका आगाज़ हुआ। पोप पॉल VI जो थे उन्होंने इसका इफ्तिताह किया और 2018 में FABC ने अपने 50 साल जो है वो मुकम्मल किए। तो एशिया के बिशप साहिबान ने ये मुनासिब समझा कि जब हम FABC के वजूद के 50 साल मनाते हैं तो हम इस मौका पर जो है एक जनरल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम करें ताकि हम एशिया में खुदावंद यीशु मसीह के मिशन और चर्च के मिशन को नए सिरे से परख सकें और ध्यानो ज्ञान कर सकें कि हमने मौजूदा दौर के तकाज़ों के मुताबिक किस तरह अपने मिशन को और चर्च के मिशन को जो है वो एशिया में आगे बढ़ाना है। तो ये जो हालिया कॉन्फ्रेंस हुई इसमें इसी बात पर सोचो विचार किया गया कि हम किस तरह बरआज़म एशिया के खित्ते में कलीसिया के काम को, खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के काम को जो है वो जारी रख सकें। ये 3 हफ्तों पर मुहित थी ये कॉन्फ्रेंस और इसमें पहले हफ्ते में हर मुल्क ने अपनी अपनी जो है वो रिपोर्ट पेश की। चर्च को कौन से मसाइल का सामना है, चर्च क्या कर रहा है और उसके जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे जो है उनका हल निकालने में जो है वो मसरूफ़ है। तो पहले हफ्ते में सब ममालिक ने अपनी रिपोर्ट्स भी बिशप कॉन्फ्रेंसेस ने और दूसरे हफ्ते में जो है फिर देखा गया कि उनमें कौन से कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं जो चर्च को दरपेश हैं, चैलेंजेस हैं। और फिर हमने अपनी तरजीहात को जो है वो सेट किया कि हमारी एशिया में खुदावंद यीशु मसीह के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए क्या तरजीहात
جو ہے وہ ہونی چاہیے. تو تیسرے ہفتے میں باقاعدہ طور پر پھر ان ترجیحات کو ہم نے ایک بیسک ڈاکومنٹ کی جو ہے وہ شکل دی. تو چند ایک ترجیحات جن کو شدت سے محسوس کیا گیا کہ چرچ کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے، وہ تھی تربیت ہے، فارمیشن، چاہے وہ کاہنوں کی ہو، ریلیجس لوگوں کی ہو یا ہمارے عام مومنین کی ہو. یہ تربیت جو ہے وہ بہت معنی خیز ہے خداوند یسوع مسیح کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے. پھر جو انٹرفیتھ ڈائلاگ، بیکاز ایشیا میں بہت سی مذاہب نے جنم لیا ہے، تو جو ہے ان مذاہب کا آپس میں تعلقات، اچھے ریلیشن ہونا اور ان کے ساتھ مل جل کر کام کرنا جو ہے یہ اہم ترجیح تھی. ایک اور ترجیح جو بہت اہم تھی عالمگیر دنیا کے حوالے سے بھی، وہ تھی کلائمیٹ چینج کا ایشو. یہ بڑا اہم موضوع ہے. شدت کے ساتھ اس کا جو ہے اس پر زور دیا گیا، اور آلریڈی ہمارے پاپا اعظم نے بھی اپنی ایک دستاویز جاری کی، لوداتو سی تیری تمجید ہو، اردو میں اس کا ترجمہ کیا گیا، جس میں انہوں نے دنیا کے رہنماؤں کی توجہ جو ہے وہ جو کلائمیٹ کے مسائل ہیں، ہماری یونیورس کائنات کی تباہی کا باعث مان رہی ہیں جو وجوہات، ان کی طرف اشارہ کیا گیا اور دنیا کے رہنماؤں کو بتایا گیا کہ ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ کائنات کی تباہی کو بچایا جا سکے ہے. تو اس شدت کو بڑے زور سے محسوس کیا گیا. پھر ایک اور جو موضوع جو بڑے شدت کے ساتھ سامنے آیا وہ تھا ویمن اور چلڈرن کی ٹریفکنگ. یہ ایشیا میں جو ہے یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی اور بچوں کو جو ہے اسمگل کیا جاتا ہے اور ان کو مختلف ناجائز کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ایک اور بہت بڑا ایشو جو ہمارے ایشیائی خطے کا ہے وہ مائیگریشن کا ایشو ہے. بہت سے لوگ جو ہے وہ مائیگریٹ ہوتے ہیں یورپ یا دوسرے یا یورپ میں یا ایشیا میں. جیسے پاکستان کی ایک بہت بڑی کمیونٹی جو ہے وہ تھائی لینڈ میں رہی ہے، سری لنکا میں رہی ہے، ملیشیا میں رہی ہے، اور وہ پھر انہیں وہ کوئی لیگل سٹیٹس بھی نہیں ملتا، تو وہ بڑے لوگ جو پھر مسائل کا جو ہے وہ شکار رہتے ہیں. تو مائیگریشن جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ایشیائی ممالک کے لیے، یا ہمارے بر اعظم کا جو خطہ ہے وہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. پھر یہ ایک چیلنج تھا ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے مسائل حل کرنے کے لیے گورنمنٹس کے ساتھ جو ہے تعلقات کو مزید بڑھانا ہے اور اپنی آواز اٹھانی ہے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. تو یہ چند ایک موضوعات جو ہیں بڑی شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے. یہ ایک بہت اچھا ایکسپیرینس تھا ہمارے لیے بھی کہ ایشیا کے تقریباً 250 بشپ صاحبان اور چند ایک لے ایکسپرٹس جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان باتوں پر جو ایشیا میں جو ہے کلیسیا کی ترجیحات ہونی چاہیے ان پر غور و خوض جو ہے کرتے ہوئے ہمیں بھی آپس میں ایشیائی ممالک اور ایشیائی بشپ کانفرنس کو تعلقات مزید بنانے اور مل جل کر کام کرنے پر زور دیا. جس طرح پوپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینیڈل چرچ ہونا چاہیے کہ وی مسٹ جرنی ٹوگیدر فار دا مشن آف کرائسٹ. اکٹھے مل جل کے، چاہے کوئی بشپ ہے، چاہے کوئی فادر ہے یا عام مومنین ہے، سب کو مل جل کر جو ہے وہ خدا کے کلام کی بشارت اور مشن کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے. صحیح، بہت شکریہ بشپ جی، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ساری سمری بیان کی، کیونکہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، پاکستان کے مسائل سے بخوبی واقف ہیں، جو جس طرح سے ہمارے معاشرتی، سماجی اور کلیسیائی چیلنجز بھی ہیں. کیا دیگر ممالک کے بھی مسائل یہ جو آپ نے بات کی ہے اسی طرح سے تھے؟ پاکستان کیا ان سے جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو ایشوز تھے، دیگر کنٹری نے بھی اسی طرح کے خدشات کا، مسائل کا اظہار کیا، یا ہمارے کچھ ڈیفرنٹ ہے یا ایکسٹرا ہے؟ چند ممالک کے تو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن مینلی جو ہیں یہ جو ہیں وہ مشترکہ ایلیمنٹ سامنے آئے ہیں، جن کو ابھی مشترکہ شکل کی صورت میں جو دستاویز یہ جنرل کانفرنس کے بعد جاری ہوں گی ایشیا کے لیے،
ان میں جو ہے وہ درج کیا جائے گا، صحیح. اور ان پہ سارے جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ ایشیا کے خطے میں کام کریں گے. صحیح. آپ پریزیڈنٹ ہیں کیتھولک بشپ کانفرنس پاکستان کے. یہ کونسل کیا جو ہے کانفرنس ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کس طرح سے یہ فنکشن کرتی ہے، اور کیتھولک چرچ کا جو مستقبل ہے یا جو اس کے اندر سرگرمیاں ہیں اس کو کس طرح سے یہ فعال کردار ادا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی؟ دیکھیں، ہر ایک بشپ جو ہے وہ اپنی ڈائسس میں جو ہے وہ جورسڈکشن رکھتا ہے. جو ڈائسس کے معاملات ہیں ہم ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیرنس نہیں کر سکتے. صحیح. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک بشپ کانفرنس ہے تو پھر جو نیشنل سطح کے جو مسائل ہوتے ہیں صحیح. ان پہ سارے بشپ جو ہے وہ مل جل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. قومی سطح پر ہم جو ہے وہ چرچ کے لیے بھی سماج کے لیے بھی مل جل کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں. اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس سال سپٹمبر میں صحیح. اسلام آباد میں پاکستان کیتھولک بشپ کانفرنس کے سیکریٹریٹ کی برکت اور اس کا افتتاح ہوا ہے. زبردست. اور یہ پاکستان کی کلیسیا کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے. اور اس سے یہ ہوگا کہ جب اسلام آباد میں ہمارا سیکریٹریٹ باقاعدہ کام کرنا شروع کرے گا تو اس سے چرچ کو منظم کرنے میں اور چرچ کے حکومت کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بنانے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. خاندانی زندگی پر میں اہمیت دینا چاہتا ہوں ابھی اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس میں، کیونکہ ہمارے خاندان جو ہیں بہت سے مسائل کا شکار ہیں، خاص طور پر جب دنیا میں ٹیکنالوجی کا بہت اثر ہے، میڈیا کا بہت اثر ہے، اور ہماری روایات بھی جو ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. تو اس پس منظر میں ضروری ہے کہ ہم جو ہماری کرسچن ویلیوز ہیں اور وہ ویلیوز جو ایک خاندان کو مضبوط بناتی ہیں، ان ویلیوز کو ہم نئے سرے سے جو ہے وہ خاندانوں میں اور اپنے معاشرے میں جو ہے وہ پروموٹ کریں تاکہ خاندانی زندگی کو مضبوطی مل سکے. بہت شکریہ بشپ جی، اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو اور گریٹفل کہ آپ نے ان سارے موضوعات پر بڑے ہی عمدہ طریقے سے گفتگو کی. میں آپ کا مشکور ہوں، اور میں چاہوں گا کہ ہم پاکستان میں اس وقت ایک ایسی صورتحال سے ہے اور آپ اس کو اسلام آباد راولپنڈی سے بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، کیا اب میسیج دینا چاہیں گے کہ بحیثیت قوم کہ ہم کس طرح سے پاکستان کو جو چیلنجز ہیں، ظاہری طور پہ سیاسی اس وقت حالات ہیں، معاشی حالات بھی ایسے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک بے یقینی کی صورتحال ہے، اس ساری صورتحال میں ہم کیسے اپنے آپ کو مثبت رکھ سکتے ہیں، کیسے پر امید رکھ سکتے ہیں اور پاکستان کے مستقبل کو بہتر ہوتا دیکھ سکتے ہیں اور مل کر کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان خوشحال ہوگا اور ہم دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں سے ایک ہوں گے؟ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہم سب کے لیے ایک برکت ہے. خدا نے پاکستان کی صورت میں ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور ہم اگر بانی پاکستان کو بھی لیں تو انہوں نے کہا تھا محنت کام اور بس کام. تو کسی بھی کام کو محنت سے جب ہم سر انجام دیتے ہیں تو خدا جو ہے اس کو برکت بخشتا ہے. تو ہم بھی جو چاہے ملک کے سیاسی لیڈر ہوں، چاہے مذہبی لیڈر ہوں، یا ملک کے کسی شعبے میں بھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو ہم محنت کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیں تو خدا ہمارے کام کو بھی برکت دے گا، اور اس کے وسیلے سے ہمارے ملک کو بھی جو ہے وہ برکت ملے گی. ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے جو ہے وہ دیانتداری سے کام کریں، اور خاص طور پر موجودہ ملکی حالات میں جو سیاسی رہنماؤں کو مل جل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسائل کا سیاسی طریقے سے حل نکالنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ اگر مذہبی قیادت بھی جو ہے وہ مل جل کر کام کرتی ہے، یا دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ مل جل کر کام کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں کہ جو ہے ہمارا ملک جو ہے وہ
پیچھے رہے، کیونکہ بہت سے وسائل اور نعمتیں خدا نے ملک پاکستان کو بخشی ہیں۔ بہت بہت شکریہ ونس اگین، تھینک یو سو مچ۔ اور ویورز، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اور آج کی اس گفتگو کا جو اختتام بشپ صاحب نے کیا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری فروٹفل اور بہت پاورفل ہے کہ ہم سب کو محنت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ جس بھی شعبے میں ہے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اس کال کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کی ہم نے بات کی، اتنا بڑا ہمارا نوجوانوں کا ایک طبقہ ہے جو بے روزگار ہے، انسکلفل ہے، انہیں ٹرین کرنے کی اور اپنے اس وقت کو بہتر طور پر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی ان انرجیز کو پازیٹیو کاموں پر استعمال کرنا ہے، تاکہ نہ صرف ان سے، ان کے اس کنٹریبیوشن کی وجہ سے ان کی ذات، ان کا خاندان، ان کی کمیونٹی، ان کا معاشرہ، بلکہ ہمارا ملک اور اس سے بڑھ کر اس دنیا میں ان کا کنٹریبیوشن ہو سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔